अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, सूरह यूसुफ की एक और नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। हमने पिछली नशिस्त में ये देखा था कि किस तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद कर लिए जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात दो नौजवानों से होती है। उसके बाद में अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद से रिहाई की क्या असबाब पैदा करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उस वाक़े का जिक्र होगा। सबसे पहले हम आयत की तिलावत करते हैं, उसकी तर्जुमानी पेश करते हैं, फिर उसके बाद में एक एक आयत पर इंशाअल्लाह ताला उसका तफसीरा बयान किया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबि सिज्नि अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा व अम्मल आखिरु फयस्लु फतअकुलु तय्रु मिन रासिह क़ुज़ियल अम्रु लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान। ऐ मेरे या साहिबि सिज्न, ऐ मेरे कैद खाने के साथी, अम्मा अहदकुमा, तुम दोनों में से एक, फयस्की रब्बहु खमरा, वो अपने आका को शराब पिलाएगा, वो अम्मल आखरो, और तुम में से दूसरा, फयस्लुब फतअकुलु तय्रु मिन रासिह, तो उसको सलीब पे सूली पर लटकाया जाएगा और परिंदे उसके सर को नोच कर खाएंगे। क़ुज़ियल अम्रु, ये फैसला कर दिया गया है, अल्लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान, जो मामला तुम मेरे पास में लेकर आए हो उसमें ये फैसला अल्लाह ताला की तरफ से कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, इसमें दो तीन अल्फाज की मानी मैं समझाना चाहूँगा। या साहिब जो है हमेशा रहने वाले को कहते हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं असहाबुल जन्नह, असहाबुल कहफ या असहाबुल जन्नह, तो जन्नत में हमेशा साथ रहने वाले को कुरान मजीद में असहाबुल जन्नह कहा है। तो यहाँ चूंकि यह कैदी उनके साथ में कैद में रहते थे, इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ऐ मेरे कैद के साथी कहकर मुखातिब किया। फिर यस्की का लफ्ज बहुत कॉमन है, आमतौर पर सका की मानी पिलाने के लिए कोई चीज पेश करना होती है, उसी से यस्की का लफ्ज बना है कि तुम में से एक अपने आका को शराब पिलाएगा। खमर जो है अरबी जबान में शराब को कहते हैं, और ये यसलुबो है हमारे नजदीक कुरान मजीद में भी और उर्दू जबान में भी सलीब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सलीब की मानी होते हैं किसी को सूली पर चढ़ाकर उसको खत्म करना या मौत की सजा देना। अरबी जबान में सल्ब जो है वो पीठ को कहते हैं, और इसी तरीके से हम कुरान मजीद में सूरह तारिक में पढ़ते हैं यखरजू मिनस सुल्बि वत तराइब, वहां पे भी जो है पुश्त की मानी में इस्तेमाल किया गया। चूंकि सूली पर चढ़ाने के लिए पुश्त को लकड़ी के साथ में बांध दिया जाता है, इसलिए उसको सलीब कहते हैं। और रा से ही मतलब उसके सर से खाएंगे। इसमें मुझे एक सवाल पैदा होता है कि एक को तो खुशखबरी दी गई और एक को ये कहा गया कि तुम जो है सजाए मौत पाओगे, तो ये तो एक बहुत बैड न्यूज किसी को सुनाई गई, तो फिर उन्होंने उसको कैसे लिया? तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है डॉक्टर साहब। कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उसके बाद की जो भी आयत आने वाली है, उसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये जो नबवी सिफात और हिकमतें होती है, उसके तहत मुफस्सरीन ने लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हालांकि पहचान लिया था ख्वाबों को सुनने के बाद में कि कौन सा वो दो कैदियों में से शख्स है जो निजात पाएगा और कौन सा वो शख्स है जो कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बात उनको नहीं बताई। उन्होंने उनको सिर्फ इस तरीके से बताया कि तुम में से एक शख्स जो है वो अपने आका को शराब पिलाएगा और दूसरा शख्स है वो कत्ल कर दिया जाएगा या उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से जो शफकत का और दानाई और हिकमत का मामला है, उसको काम में लाते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को मुस्तकबिल की रंजीदगी से बचा लिया जो बहरहाल सूली पर चढ़ाया जाए। मतलब ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है। हम भी जब गुफ्तगू करें, स्पेशली जो टर्मिनली इल पेशेंट्स रहते हैं या ऐसे लोग जिनका जो किसी बुरी मुसीबत में आगे फंसने वाले, तो ये जरूरी नहीं कि उन्हें पूरी की पूरी बात जो वाज़े तौर पर बताई जाए, और जो मुस्तकबिल में जो गम उनको पेश आने वाला है उसको हम हाल में लाके जो है उनके सामने खड़ा कर दे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नुक्ता है इसमें।
اور یہ نبوی حکمت بھی ہے کہ ہم جو ہے گفتگو میں ان باتوں کا لحاظ رکھیں کہ غیر ضروری طور پر سچ بات بولنے کے لیے یا حق بات کہنے کے لیے یا مکمل بات کہنے کے لیے جو ہے ہم جو ہے پورے سچ کو جو ہے کھول کر جو ہے بیان کریں. اب اسی بات کے مد نظر ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ کیوں اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ نجومیوں کو بتانے سے منع فرمایا. سخت ممانعت. پہلی بات تو ہم علم نجوم پر ہم کو یقین نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور مرضی سے ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی نجومی ہم کو ہمارے آنے والے مستقبل سے متعلق کسی مصیبت کی اطلاع دیتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس مصیبت کو تو ہم ٹال نہیں سکیں گے لیکن اس مصیبت کو کا تصور کر کے ہم جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے اور رنجیدہ ہو جائیں گے. اسی لیے ہم کو جو ہے نجومی کے سامنے ہاتھ بتانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو پہلو ریز کیا کہ فیوچر کے بارے میں، اکثر لوگ یہ رہتے ہیں کہ فیوچر میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ رہتے ہیں جو ہمیشہ پاسٹ میں رہتے ہیں. جو اصل مدعا ہے کہ آپ حال میں رہنا چاہیے کیونکہ حال آپ یہ نہ کریں کہ اپنے حال کو مستقبل کے لیے خراب، مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو یا پاس کے بارے میں سوچ کے جو غمزدہ ہو. تو مومن ہمیشہ حال میں جیتا ہے. یہ بہت اچھی بات لائی آپ نے. اور فرقان بھائی ایک بات اور مفسرین نے لکھی ہے اور وہ یہ لکھی ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ یہ سننے کے بعد میں اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. تو وہاں مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ خواب معلق رہتے ہیں جب تک کہ ان کی تعبیر نہ بتا دی جائے. جب ان کی تعبیر بتائی جاتی ہے تو خواب واقع ہو جاتے ہیں. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ خاص علم ہے، یہ عطائی علم ہے، تو اپنے خوابوں کو کسی بھی ایرے گہرے نتو خیرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جس کے پاس میں خواب کی تعبیر بتانے کا علم نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیں. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا للذی ظن انہ، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا، ناجم منہما، ان دونوں میں سے جو نجات پانے والا تھا، اذکرنی عند ربک، کہ تو میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس یا بادشاہ کے پاس. فانساہ الشیطان، پھر شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر رب ہی، اپنے آقا کے پاس میں حضرت یوسف کا ذکر کرنے سے. فلبث فی السجن، پھر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے بضع سنین، کچھ سالوں تک. عربی زبان میں بضع کہتے ہیں 3 سے لے کے 9، یعنی 2 سے زیادہ اور 10 سے کم سال کی مدت کو بضع کہتے ہیں. تو بہت سارے مفسرین نے بضع سے مراد یہاں 7 سال لیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری تھی، وہ بھی 7 سال تھی. وقت نظر کا عذاب بھی 7 سال تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی 7 سال قید میں رہے. جی بالکل. اس میں ایک نقطہ جو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ وقت کے نبی ہے جی، اور 7 سال تک وہ جو ہے قید میں جو ہے سفر ہوئے ہیں اور قید کی مصیبتوں کو انہوں نے جھیلا ہے جی. اور آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹائم لائن ہے کہ ہماری اگر تکلیف کوئی اللہ نہ کرے مبتلا ہو تو وہ گھنٹوں میں جو ہے سالو ہو جائے جی. لیکن یہاں پہ نبی ہے تو کہنے کا منشا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پلاننگ میں جو ڈیوریشنز ہے وہ ایئرز پر چلتے ہیں جی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس ہم کچھ دنوں میں جو ہے بالکل جو حاصل کریں. جی. اور دوسری بات، جب ایوب علیہ السلام کی بات آئی تو ہم کو یہ دیکھیے کہ حضرت ایوب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، لیکن ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ہوئی تھی وہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ ان کی بیوی کے علاوہ باقی تمام گھر والوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اور بہت ہی خطرناک بیماری کے وہ شکار ہوئے. اس کے باوجود انہوں نے اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اسی لیے ہم صبر ایوبی کا آج بھی جو ہے اصطلاح جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیل میں تھے، وقت کے نبی ہے اور ان سے زیادہ کوئی توکل نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی تدبیر کو اختیار بالکل. میں وہی پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا تھا کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں یا ہمارے پاس میں کوئی مسئلہ یا مشکل آئے تو اسباب کا اختیار کرنا چاہیے.
ایسے اسباب جو شرعن ممنوع نہیں ہو. جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مشکل کو اپنے اس ساتھی کے سامنے پیش کیا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، تاکہ وہ جا کر بادشاہ سے یہ کہے کہ اس قید میں میرے طریقے سے میری ہی طرح ایک اور مظلوم شخص ہے جو اس وقت قید میں سزا بھگت رہا ہے. تو یہ نقطہ جو ہے آپ نے جو بیان کیا وہ بہت صحیح ہے. اس میں جو قیدی بھول گیا ہے جی اس کی نسبت جو ہے شیطان کی طرف کی گئی ہے. جی تو اس کے بارے میں کوئی تشریح ملتی ہے؟ وہ خود بھولا ہوگا پھر شیطان نے بھلا دیا؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے یا وہ ایسا کام جس میں خیر کا کوئی پہلو ہو تو شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. اور یہ شیطان کی یہ دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. وہاں پہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ نسیان کا استعمال کیا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا وہ عہد بھلوا دیا جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ اس درخت کے نزدیک وہ نہیں جائیں گے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انسان جب بھی کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے یا پروگرام بناتا ہے تو شیطان اس کو نسیان میں مبتلا کرتا ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی وہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے جی کہ انسان کو نسیان لاحق ہے، تو اب اس کو ایسی ہدایت کی کتاب چاہیے جو وہ بار بار اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے سیم میسج کو بار بار جو ہے ریپیٹ کروایا ہے. میں سمجھتا ہوں اگلی آیت کی طرف. جی اب یہاں سے واقعہ تھوڑا موڑ لیتا ہے، اور اب یہاں سے اس بادشاہ اس آقا کا بیان آتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان. اور پھر اس بادشاہ نے کہا انی ارا، میں نے دیکھے سبع بقرات سمان، میں نے 7 گائیں دیکھی جو تر و تازہ اور موٹی تھی. یاکلہن سبع عجاف، اور جسے کھا رہی تھی 7 ایسی گائیں جو دبلی پتلی تھی. وسبع سنبلات خضر، اور 7 ڈالیاں جو تازی تھی، ہری بھری تھی. وأخر یابسات، اور 7 ڈالیاں اور 7 بالیاں ایسی تھی جو سوکھی ہوئی تھی. یا ایھا الملؤ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ میرے اس خواب کی تعبیر آپ لوگ بتائیں اگر آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہو. یہاں فرقان بھائی کچھ الفاظ ہیں جس کی وضاحت ہے. سبع کی معنی 7 ہے وہ تو پتہ ہے سب کو، اور بقرات سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں. سمانن کہتے ہیں، السمن کی معنی ہوتی ہے موٹاپا، تو سمانن سے مراد ہے کہ موٹی تازی تندرست گائیں. یاکلہن سبع عجاف، اور عجاف کہتے ہیں دبلا پتلا اور غیر تندرست ہونا، دبلی پتلی گائیں. مطلب خواب ایسا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی تھی. اور اس کے ساتھ میں بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ 7 عدد ڈالیاں ہیں یا بالیاں ہیں جو ہمارے کھیتوں میں لگتی ہے، فصل کی بالیاں ہیں جو ہری بھری ہیں، تر و تازہ ہیں، اور اسی کے ساتھ میں 7 بالیاں ہیں جو خشک ہے. اور پھر یہ خواب دیکھنے کے بعد میں وہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہو تو تم مجھے اپنے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. جی بالکل. اور اس میں وہی سوال آتا ہے کہ جو قیدی تھے انہوں نے ایک رائٹ آدمی کو کوشچن پوچھا ہے جی. اور اس نے اپنا سوال جو درباریوں کے سامنے رکھا ہے جو اس فیلڈ کے اسپیشلائز نہیں ہے. درباری تو زیادہ تر کے وہ ہوتے ہیں جو زمیندار ہے، جی. جو کسی طرح کا کوئی ملک رکھتے ہیں یا چھوٹے جاگیردار ہے. تو انہوں نے اب ان کے سامنے سوال رکھا ہے، تو اب ان کا جواب میں سمجھتا ہوں آگے آ رہا ہے. جی. اب آپ نے جیسا کہا بالکل انہوں نے قرآن مجید جو ہے ان کے الفاظ کو یہاں دوہرایا. قالو، ان لوگوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ پریشان کن خیالات کا مجموعہ ہے. مطلب آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے یہ پریشان کن خواب ہے. ایسے خواب نہیں ہے کہ جن کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے یا جس کی کوئی تعبیر
بتائی جا سکتی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ کہ اس قسم کے پریشان کن خوابوں کی تعویل یا اس کی تعبیر بتانے سے ہم قاصر ہے. مطلب انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے پاس میں وہ علم نہیں ہے جس کے ذریعے ہم آپ کے خوابوں کی تعویل بتا سکتے ہیں. انفیکٹ اس کو اگر ہم اس طریقے سے سمجھے، ان کے پاس تو اس چیز کا علم نہیں تھا جی. اب بادشاہ کے سامنے ان کو اس بات کو رکھنا ہے کہ بھئی اب یہ تو نہیں بول سکتے کہ ہم آپ کے درباری بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے خوابوں کا تو علم تھا نہیں ان کو، دیکھیے آپ کے خواب بھی پریشان کیے، جبکہ حقیقت کا بیان یہ ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ چاپلوسی کر رہے تھے تو اب یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم آپ کے درباری بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خواب کیا ہے، غلط. اسی لیے خواب کس کے سامنے بیان کیا جائے، یہ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اس چیز کا آپ کے پاس کوئی علم ہے یا نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے بڑی پیاری لائی ہوئی ہے کہ عام طور کے چاپلوس جو اہل اقتدار کے ساتھ میں ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے اور اس سلسلے میں ان سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کہتے ہیں. اور اسی مرض میں مبتلا وہ سطحی عالم بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سوال کرنے والے کے سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ اپنی بڑی حتک محسوس کرتے ہیں کہ کوئی مجھ سے سوال پوچھے اور میں اس کے سوال کا جواب نہ دوں اور سامنے والا میرے بارے میں یا میرے متعلق کیا رائے قائم کرے گا. امام مالک کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت دور سے آتا ہے اور وہ امام مالک کے پاس میں 40 سوالات لکھ کے لے کے آتا ہے. حضرت امام مالک اس کے صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے 39 سوالات کے جوابات میرے پاس میں نہیں ہیں. امام مالک اپنے عہد کے امام فقیہ اور وہ اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ جو سوالی لے کر آیا تھا ان سوالوں کا جواب امام مالک کے پاس میں نہیں. اصل میں عالم وہی شخص ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی علم کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اور کتنا زیادہ وہ نہیں جانتا ہے. صحیح. ایک اور پہلو مجمع اس میں نکل کے آتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب کے ٹائپ کو یہاں پہ بیان کیا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے پریشان کن خواب ہے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ کون کون سے خواب ہوتے ہیں. خوابوں کے بارے میں علامہ ابن سیرین کا جو انہوں نے مقدمے میں چیز دی کہ کچھ خواب تو یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم جو دن بھر میں جو کام کرتے ہیں وہی چیز ہمارے ذہن میں دوڑتی ہے. کچھ خواب جو رہتے ہیں وہ پریشان کن خواب ہے جس کی انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا. اور ایک خواب کا تیسرا جو پارٹ ہے اس کے بارے میں آپ سب نے فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن خواب اس کا 40واں حصہ جو ہے باقی. مطلب ایسے خواب جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے، ان کو کوئی بشارت سناتا ہے. ایسے خواب جو ہے انسان کو کوئی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہ ان کا جواب سن کر بادشاہ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوا ہے، تو وہ اور انویسٹیگیٹ کرتا ہے. جیسے بائبل اور تورات میں آتا ہے کہ اس نے پھر اعلان کرا ہے کہ پورے ملک میں کہ آپ معلوم کرو کہ کون ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکے. تو یہاں پر اس کے اندر جذبہ کیوں پیدا ہوا کہ جو سچا خواب ہوتا ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کے تئیں انسان کو ایک قلبی انشرا ہوتا ہے کہ اس بات میں کچھ اس میں کوئی میسج ہے. اور نارملی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو صبح صادق کے وقت خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہو تو آپ کہتے ہیں انتہائی اطمینان کی جو ہے کیفیت جو ہے طاری رہتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو مطلب یہ کہنے کا منشا یہ کہ بادشاہ کو اس بات کا اطمینان تھا کہ اس خواب کے کوئی نہ کوئی میننگ موجود ہے اور اس نے اس تحقیق میں رکا نہیں اور وہ پھر آگے بڑھ کے جو ہے آگے کا جو معاملہ وہاں پہ پیش. اور فوقن بھائی یہ بات بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، وہ بادشاہ ہے اور وہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس خواب کا تعلق میری رعیت سے ہو اور ہو سکتا ہے کہ میری رعیت جو ہے پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے. تو اس لیے اس کے لیے اور بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے اس خوابوں کی تعبیر کو جاننے کی کوشش کرتا. اور اب جو ہے اس شخص کا بیان آ رہا ہے جس کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے قید میں ہوئی تھی اور جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تاکید کی تھی کہ جب تو اپنے آقا سے ملے، بادشاہ سے ملے تو میرا ذکر کرنا. وقال الذی نجا منہما ادکر، وقال الذی اور اس نے کہا، اس قیدی نے کہا، کون سے قیدی نے؟ نجا منہما، وہ دونوں قیدیوں میں سے جو نجات پانے والا قیدی تھا جو رہا کر دیا گیا تھا، اس نے کہا وَدَّکَّرَ
بعد امتن، اور اس کو یاد آیا بعد امتن. امت جو ہے بہت سارے میننگز میں اور معنی میں قرآن مجید میں استعمال کی جاتی ہے. ایک تو امت جو ہم جماعت کو بھی کہتے ہیں، ایک امت ایک دراز عرصے کو کہتے ہیں. تو ایک دراز عرصے کے بعد میں اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اور ان کی وہ نصیحت یا وصیت یاد آتی ہے کہ جب تو اپنے بادشاہ یا اپنے آقا کے پاس میں جائے تو میرا ذکر کرنا. انا انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بتاویلہ، اس خواب کی تعویل یا اس خواب کی تعبیر، فارسلون، تو مجھے بھیج. تو وہ اپنے بادشاہ سے کہتا ہے کہ اس کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے خواب دیکھنے کے بعد میں، ظاہری بات ہے کہ چونکہ ان کو بھی خواب آیا تھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور وہ تعبیر ایک دم حرف بحرف صحیح نکلی. جب بادشاہ سلامت اپنے خواب کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ ظاہری بات تھی کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تاکید بھی اس کو یاد آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جانے کے بعد میں اپنے رب سے میرا تذکرہ کرنا، اور وہ بھول گیا. تو ایک مدت دراز کے بعد میں اس خواب کی وجہ سے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا فرقان بھائی کہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بھیجیں، میں پوچھ کر آتا ہوں اور میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر. اور یہاں پہ ایک پرمیشن کی بھی بات ہے کہ بھائی وہ جیل میں قید تھے اور ضروری نہیں کہ اس کو جیل کا ایکسس اور اس کو جیل میں جانے کی پرمیشن ہو. تو اس نے وہ پرمیشن طلب کی کہ جو لاسٹ کا ورڈ ہے فارسلون، کہ بھائی مجھے جانے کی اجازت دو تاکہ میں ان سے جا کے جو ہے اس بات کو، وہ میٹر کے بارے میں، اس خواب کے بارے میں جو ہے تعبیر کو جو ہے پوچھوں. یہاں پہ ایک چیز تو بات ہے کہ ایک پہلو تو وہ آیا کہ جہاں پہ شیطان نے معاملے کو بھلا دیا. آپ نے دوسری جہاں پر یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اور شیطان کے ذریعے وہ تدبیر جو ہے ناکام ہوئی. لیکن اب وہ بات ختم نہیں ہوگی، اب اللہ تعالیٰ کا انٹرونشن یہاں پہ آ رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نیا موقع نئے سرے سے پیدا کیا اور اس شخص کو دوبارہ وہ بات یاد آتی ہے. تو آپ یہاں سے جو ہے آگے جو ہے اسٹوری بڑھتی ہے اور وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. بھائی دیکھیے، یہ قرآن مجید کا جو واقعہ بیان کرنے کا جو اسلوب ہے، درمیان کی ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا گیا کہ وہ اجازت حاصل کرتا ہے اور پھر جیل جاتا ہے، اور پھر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر ذکر کرتا ہے. ان تمام باتوں کو جو ہے قرآن نے حذف کر دیا. یہاں ڈائریکٹلی مکالمہ شروع ہو رہا ہے اس قیدی کا حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہونا، اور وہ کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے راست باز سچے بھائی. یہاں صدیق کے لفظ سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو پکارا جانا، اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ، آپ کی فراست، آپ کی عادات اور خصلت اس 7 سال جیل کے دوران کیسے رہے ہوں گے کہ اس بات کا اس کے دل میں یہ عقیدہ گھڑ گیا تھا کہ یہ شخص بہت ہی راست باز اور بہت ہی سچا اور بہت ہی نیکوکار ہے. اس لیے یہ ان کو صدیق کے لقب سے جو ہے وہ پکارتا ہے. اس میں آپ نے صدیق پہ گفتگو کی تو ایک دو نکات اور میں سمجھتا ہوں آنے چاہیے. ایک تو چیز یہ ہے کہ اس نے صدیق کیوں کہا، تو سمپل سا جواب یہ آتا ہے کہ بھائی جو خواب آپ نے بیان کیا وہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے صحیح ثابت ہوا. پھر دوسرے پہلو سے صدیق کیسے، جب وہ جیل میں ساتھ میں رہے تو اس کا یہ آبزرویشن رہا ہوگا کہ انہوں نے ہمیشہ سچ بات کی. اور تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ صدیق اس معنوں میں کہ ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. جس شخص کو صدیق کہا جاتا ہے وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کا علم اس کے عمل میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا قول اس کے فعل میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، وہی صدیق ہے. اور ہم ناظرین کو سمجھنا چاہیے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن آپ غور کیجئے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. نبی کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا درجہ مسلمان جس مقام پہ پہنچ سکتا ہے وہ مرتبہ صدیقیت ہے. تو اس نے ایک، آپ چونکہ وہ نبوت سے واقف نہیں تھا تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے صدیق ہے، آپ سچے ہیں، اور اس سے بڑی چیز انسان کوئی دنیا میں اچیو نہیں کر سکتا. تو میں اگر آپ یہ سوچئے کہ سچا ہونا سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ سچے بنتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. کیسے ٹرانسفارم ہوتی ہے
کہ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں, جو بات کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں, آپ اپنے دل سے بھی سچی بات کرتے ہیں, آپ اس کو جھوٹے بھروسے جھوٹے دلا سے نہیں دیتے. تو یہ جو صدیقیت کا جو ایک ٹاپک ہے ان ٹرمز آف کیریکٹر بلڈنگ, ہم میں سے ہم کو چاہیے کہ اگر انسان کو تزکیہ نفس کی راہ پہ چلنا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کا فاؤنڈیشن بھی جو ہے انسان کا اپنے آپ سے سچا ہونا ہے, اور تزکیہ نفس کی چوٹی بھی جو ہے یہی ہے کہ انسان جو ہر لحاظ سے جو ہے سچا بن جائے. صحیح. اب وہ آگے جو ہے حضرت یوسف کے سامنے اپنے بادشاہ کا خواب رکھتا ہے اور کہتا ہے افتنا, ہم کو بتا اے یوسف, کس معاملے میں؟ فی 7 بقرات سمان, کہ 7 تندرست گائیں ہیں, یاکلوہن 7 عجاف, جسے کھا رہی ہے 7 دبلی پتلی گائیں, وسبع سنبلات خضر, اور 7 ڈالیاں بالیاں ایسے ہیں جو ہری بھری ہیں, وہ اخر یابسات, اور 7 بالیاں اور ڈالیاں ایسی ہے جو سوکھی ہوئی. مطلب وہ اپنے آقا کا, اپنے بادشاہ کا خواب من و عن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہے, اور پھر کہتا ہے لالی, تاکہ میں ارجع الی الناس, میں لوگوں کی طرف واپس پلٹوں, لعلہم یعلمون, تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر کو جان سکے, جس میں آف کورس جب لوگوں کی بات کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بادشاہ سلامت بھی اس کے اندر شامل ہے. تو وہ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بغیر اس میں سے ایک حرف کو کمی زیادہ کیے بغیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے بادشاہ کا خواب رکھتا ہے. جی بالکل, اس میں دو پہلو اس آیت میں اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز واضح نہیں ہوتی کہ خواب کس نے دیکھا, کیا اس نے جا کر بتایا کیا کہ واقعی میں یہ بادشاہ خواب تھا, یا اس نے یہ نہیں بتایا کہ خواب کس نے دیکھا, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات بھی رہ سکتی ہے کہ میں یہ بات نہ بتاتے ہوئے جب بادشاہ کے دربار میں جاؤں تو میں ہی اس کا بینیفٹ کیا کروں, حاصل کروں. یہ ایک پہلو جو ہے اس میں رہ سکتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے اس بات کو اس لیے کہا کہ چونکہ پہلے سے شرمندہ تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے جو معاملہ کیا, تو اب اس کے لیے کوئی پرسنل فیور لینا جو ہے اس کو اچھا نہیں لگا. تو اس نے کہا کہ دیکھو مفاد عامہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ جو ہے لوگ اس آپ کی تعبیر سے فائدہ اٹھائے. تو یہ دو پہلو جو ہے ناس کے حوالے سے آتے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی کہ میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں انسٹیڈ آف سیئنگ کہ میں جا کے بادشاہ کو بتاتا ہوں. یہ دو پہلو جو ہے اس میں بہت اچھا نکتا. اور اس کے بعد میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جواب ہے فرقان بھائی, اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے, اور یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے, کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس شخص کی کوئی لعنت ملامت نہیں کرتے. ایک ایسا شخص جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا, تاکید کی تھی کہ جیل سے چھوٹ جانے کے بعد میں وہ جا کر اپنے آقا سے اور بادشاہ سے میرا تذکرہ کرے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اکثر بھول جاتا ہے. اور یہ جب خواب کا معاملہ آتا ہے بہت سالوں کے بعد میں, تب جا کر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ جب میں نے تجھ سے جو کام کرنے کے لیے ادنا سا کہا تھا تو نے وہ نہیں کیا, آج تو جب مشکل میں آ گیا ہے تو آج تجھے مجھے یاد آئی. تو یہ پیغمبرانہ صفت ہے کہ یہ ان کی شفقت تھی, اور یہ وہ خاصیت تھی کہ انہوں نے اس قیدی سے کوئی بھی لعنت ملامت نہیں کی, اس کو کنڈیم نہیں کیا. لعنت ملامت اور کنڈیم کرنے سے میں سمجھتا ہوں اس سے اور ہلکی چیز سے پوچھ تو سکتے تھے کہ بھائی کیا ہوا, تذکرہ میرا کیوں نہیں. یہی جو ہے پیغمبرانہ شان کی جو ہم کہتے ہیں کہ درگزر کا معاملہ کرنا, عفو درگزر کا معاملہ کرنا. اور انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ ایک بردباری کا جو ہے معاملہ کیا کہ ٹھیک ہے اس نے جو میرے ساتھ کرنا تھا کر دیا, اب یہ ضرورت لے کے میرے پاس آیا تو مجھے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ میں اس کی جو ضرورت کو جو ہے پورا کروں. بالکل صحیح. تو پھر آگے کے آیات میں جو حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ناظرین کرام, اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہ صرف اس کی تعبیر بتاتے ہیں, جو مشکل پیش آنے والی ہے اس ملک میں وہ بھی بتاتے ہیں, اور اس مشکل کا حل بھی بتاتے ہیں. یہ پیغمبرانہ فراست اور یہ ویژن ہے, اور یہ پیغمبرانہ شفقت ہے. اور آگے جب ہم پڑھیں گے
تو اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک اور پیشن گوئی بھی کرتے ہیں جو حرف بر حرف مستقبل میں صحیح ثابت ہوتی ہے. تو اب اسی کا بیان ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں. قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون 7 سنین دابہ، تم لوگ زراعت کرو گے، کھیتی کرو گے، 7 سنین 7 سال، دابہ مسلسل ایک کے بعد ایک. دابن کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ چلنے والا، اسی لیے قرآن مجید نے سورج اور چاند کے بارے میں لکھا ہے دائبین، وہ ہمیشہ جو ہے چکر کاٹ رہے ہیں. تو 7 سال تک مسلسل تم لوگ کھیتی بو گے. فما حسدتم، اور جب تم اپنی کھیتی کاٹو، یوم حصادہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کھیتی کاٹنے کے دن ان لوگوں کو مت بھولو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو رزق کم دیا ہے یا جو تمہارے پاس میں سوال کرنے کے لیے آئیں گے. تو حساد کی معنی ہوتی ہے کھیتی کو کاٹنا. فما حسدتم، اور جب تم اپنی کھیتی کاٹو گے، فذروہ، تو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے ہر بالی میں، الا قلیلا مما تاکلون، کہ سوائے اس اناج کے جو تم اپنے کھانے کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہو، باقی اناج کے دانوں کو ان بالیوں میں رکھ دو. ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، اور پھر آئیں گے اس 7 سال کے بعد میں ایسے 7 سال شدید، یاکلن ما قدمتم لہن، اور اس میں تم کھاؤ گے جو تم نے اپنے لیے پہلے 7 سالوں میں بچا کر رکھا تھا، الا قلیلا مما تحصنون، اور اس میں سے تھوڑے دانے یا تھوڑے اناج ایسا ہوگا جس سے تم بچا کر رکھو گے آگے بونے کے لیے. جی بالکل. یہ آیتوں کے اندر جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے خوف کی تعبیر بھی بتا رہے، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس قوم کو اور اس ملک کو کیا مسائل فیوچر میں درپیش ہونے والے. اور صرف وہ یہاں پہ نہیں رک جاتے کہ صرف مسائل بتاتے، بلکہ ان مسئلوں کا جو ہے وہ ایک واضح جو ہے پرسکرائب جو ہے سلیوشن بھی دیتے، کس طریقے سے آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہو. یہاں پہ ایک چیز جو بہت غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم نالج کے دور میں رہتے ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی نالج کو مانیٹائز کروں، کہ اس نالج کے ذریعے میں زیادہ سے زیادہ کیا کروں، منافع حاصل کروں. لیکن یہاں پر ایک نبی کی اور ایک پیغمبر کی جو کیریکٹر سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب معاملہ مفاد عامہ کا ہو، ایک لارجر گڈ کا ہو، ایک بڑے کاز کا ہو، تو انسان کو اپنے چھوٹے ذاتی مفادات کے بارے میں بالکل بھی خیال نہیں کرنا چاہیے. بلکہ انفیکٹ یہاں پر تو یہ معاملہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی مشکل کو بھی نظر انداز کرتے کہ میں قید میں ہوں، پہلے باہر نکالا پھر میں بات کروں. جی بالکل. ان کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یہ کہتا کہ بھائی میں تمہارے بادشاہ کو جا کر خود بتاؤں گا، پہلے تو مجھے جیل سے باہر تو نکلنے دیتا. اور یہ جو چیز ہے نا کہ مفاد عامہ کے لیے اپنے علم کا استعمال، یہ ایک اہم صفت ہے جس کو جو ہے قرآن نے جگہ پر جگہ بیان کیا ہے. جیسے جو ذوالقرنین کا جو واقعہ ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا کہ وہاں پر بھی ذوالقرنین کو یہ آفر کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ قوم ہمیں تکلیف دیتی ہے، اب ان سے بچنے کے لیے دیوار بناؤ، اور آپ کو جو اس کے لیے محنتانہ اور جو آپ کی یہ لگی ہم اس کو پے کرنے تیار. تو وہ اس سے انکار کرتے کہ ہمیں اس پہ کوئی محنتانہ لینا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے اور مجھے اس محنتانہ کی ضرورت نہیں. تو مطلب یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیر آر سم لمیٹیشن، کہ جہاں پر آپ اپنے مفادات میں ہر بار جو ہے پیسے کی بات نہیں کریں گے، آپ ایک لارجر کاز کے لیے، گریٹر گڈ کے لیے اپنے مفادات کو جو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے، تحسنون کا جو لفظ آیا ہے، اور دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے کہ آج سے اتنے سال 1400 سال پہلے قرآن مجید نے اناج کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا کہ اگر اناج کو بالیوں میں رہنے دیا جائے تو وہ اناج محفوظ رہ سکتا ہے، برخلاف اس کے کہ اگر اناج کو بالیوں سے نکال دیا جائے تو اس میں گھن لگ سکتا ہے، اس میں کیڑا لگ سکتا ہے اور پورا اناج جو ہے ضائع ہو سکتا ہے. تو 7 سال تک اس اناج کو محفوظ رکھنے کا جو طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن جب آیا تھا، یہ تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی نوع انسانی کے لیے اناج کو محفوظ کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے، قرآن مجید میں ہے، اس طریقے سے اناج کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اگر دوسرے طریقے سے اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ انسان کو درپیش مسائل کی جب ہم حل کی بات کریں گے تو جہاں پر ایک خوف کا پہلو آتا ہے جو ایک ڈیوائن انٹرونشن کے ذریعے جس کی آگاہی دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں تدبیری انٹرونشن کے ذریعے اس کو جو ہے میٹیگیٹ اور اس کو ختم کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے، مطلب دونوں چیزیں، اگر انسان کو نجات چاہیے تو ایک ڈیوائن انٹرونشن بھی چاہیے اور ایک ہیومن انٹرونشن بھی چاہیے، تبھی وہ جو ہے اور اس کا ایک بہت، اگر ہم آج کے دور میں دوبارہ ان آیتوں پہ غور کریں تو آج نوع انسانی کو جو فیوچر میں جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کی، اور آج ہم ہر کوئی دیکھ رہے، ریسنٹ میں پاکستان میں اتنا بڑا جو ہے سیلاب آیا، اور یہ پریڈکٹڈ ہے کہ صرف پاکستانی نہیں، نارتھ انڈیا کے اندر بھی بڑے سیلاب آنے کے چانسز ہے، کیونکہ ہمالین گلیشیئر جو ہے تیزی سے پگھل رہے۔ تو بحیثیت امت مسلمہ ہمارا بھی ایک کام ہے کہ جو چیزیں رائٹنگ آن دا وال ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کنٹری میں ہم کنٹریبیوٹ کریں اور اس کنٹری کے اندر ہم لوگوں کے گریٹر گڈ کے کام آئیں، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان آنے والے اور اس درپیش مسائل کے اوپر غور و فکر کر کے حل پیش کرے، جیسے یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس مسائل کو ڈسکس نہیں کیا، اس کا حل بھی پیش کیا۔ آج دیکھیے، آج ہم ہمارے کنٹری کی بات کریں گے تو جو بنیادی مسائل ہیں ان کو درپردہ رکھ کر جو ہے امیجنیٹو کہیے یا بناوٹی کہیے یا مینوفیکچرڈ کہیے، مینوفیکچرڈ مسائل کے اوپر جو لوگوں کے اندر جو گفتگو الجھایا جا رہا ہے، اس پہ جو گفتگو کی جا رہی، تو یہ دونوں پہلو سے ہم کو یوسف علیہ السلام کی سیرت سے بات ملتی ہے کہ نبی کو یا نبی کے پیروکار مطلب مومنین کو چاہیے کہ مفاد عامہ کی چیزوں کے بارے میں نہ صرف ان کے مسائل کو بتائے بلکہ ان کو حل کرنے کے سلوشنز بھی لائے، اور جو آگے تھرڈ اسٹیپ میں آئیں گے کہ وہ ایکٹیولی اس میں آ کے جو انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دوسری فرقان بھائی ایک بہت اچھا نقطہ آپ جو لایا ہے اس کی میں تشریح سورہ رعد کی اس آیت کی روشنی میں کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں تمام انسانوں کے قرار کے لیے اور انسانوں کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ بات رکھی ہے کہ اصولی بات رکھی ہے کہ فَأَمَّا مَن يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندگی میں اور دنیا میں قرار اور اسٹیبلٹی بخشتا ہے جو لوگوں کے فائدے کے کام کرتا ہے۔ جی بالکل، تو یہ ایک اصولی بات ہے جو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور میرے خیال سے یہ اصول مسلمانوں کے، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے نظروں سے یہ اصول غائب ہو گیا ہے، اور اس ملک میں بھی اگر مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، اپنا تحفظ چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے، اس کنٹری کے پروگریس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ جی بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد والی جو بات ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو صرف وہاں تک محدود نہیں رکھتے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے اور اس مشکل سے باہر کیسا نکلا جائے، وہ ایک اور پیشن گوئی سناتے ہیں اس قیدی کو اور کہتے ہیں سم یاتی من بعد ذالک، اس کے بعد میں مطلب ان 7 سالوں کے بعد میں، یعنی قحط سالی کے 7 سالوں کے بعد میں آئے گا عامن، ایک سال۔ کیسا عام فی ہے جس میں ہوگی یغاث الناس، لوگوں کے لیے بہت زیادہ بارش۔ غیث کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں جا بجا بارش کے لیے استعمال ہوا ہے، تو عامن فی ہے یغاث الناس کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ بارش ہوگی اس سال میں۔ وہ فی ہے یاسرون، اور اس سال جو ہے لوگ وہاں کے مطلب مصر کے لوگ، اب یہاں جو یاسرون ہے عصر کی معنی ہوتی ہے رس کے، اور یاسرون استعمال کیا جاتا ہے نچوڑنے کے معنی میں، تو مفسرین نے اس کی مختلف معنی اور مختلف تعویلات کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھل بہت زیادہ اگیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ پھل اگیں گے تو ان سے رس نکالا جائے گا، نچوڑا جائے گا۔ اس زمانے میں شراب نچوڑنا، انگوروں کی شراب بنانا بہت عام بات تھی، تو اس سے یہ بھی مطلب نکلتا تھا کہ بہت زیادہ شراب بنائی جائے گی۔ اور یاسرون سے بعض مفسرین نے یہ بھی معنی لی ہے کہ جب اناج ہوگا، کھیتیاں ہوں گی، تو جانور ہے وہ چریں گے، ان کو غذا ملے گی، وہ تندرست ہوں گے، تو وہ زیادہ دودھ بھی دیں گے، اور اس سال جو ہے بہت زیادہ دودھ دوہا جائے گا۔ یہ تمام معنی جو ہے اس ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دی۔
یہ جو پوری آیتوں میں ہم نے غور کیا تو دو باتیں بالکل ابھر کے سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور جیل کے قیدیوں کو تعبیر بتائی تو ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے جب اپنے بادشاہ سے ملو تو میرا ذکر کرنا. لیکن یہ تدبیر انہوں نے اس لیے اختیار کی کہ وہ اس جیل سے نکل کر باہر آئے, جو بالکل جائز تدبیر تھی. اور لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے ان کا ذکر کرنا بھلا دیا اور وہ ان کی تدبیر جو ہے ناکام ایک طریقے سے ہو گئی. لیکن ہم پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں بھلے ہی وہ تدبیر ناکام ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا پیدا کیا جہاں پہ بادشاہ کو ایک خواب دکھا جو ایک سچا خواب تھا, اور اس کی تعبیر کے لیے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ قیدی پلٹ کے یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے. یہاں پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ تدبیر کا اختیار کرنا فرض ہے. آپ کے پاس جب بھی مصیبت آئے تو تدبیر کو اختیار کریں, لیکن یہ کبھی خیال نہ کرے کہ تدبیر آپ کی ہمیشہ کارگر ہوگی. تدبیر اسی وقت کارگر ہوگی جب اس میں اللہ کی مشیت اور اذن شامل حال رہے گا. پہلے واقعے میں یہ ہوا کہ وہاں پہ مشیت اور اذن شامل حال نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اور پلان جو ہے آگے سمجھ میں آتے. اب دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود موقع پیدا کرتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالتا. لیکن اگر ہم پورے سیکوینس پہ غور کریں گے اور ہم اینڈ ریزلٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ یوسف علیہ السلام جو اعلیٰ عہدے پہ وہاں پر فائز ہو جاتے, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ پہلی تدبیر کامیاب ہو جاتی تو میکسیمم یہ پاسبل تھا کہ بادشاہ ان کو رہا کر دیتا بے قصور مان کے, لیکن ان کے لیے حکومت کے دروازے کسی طریقے سے کھلنے والے نہیں تھے. تو ان کی ایک تدبیر کے ناکام ہونے کے کا ایک اور صرف تدبیر ناکام نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد ایک عرصے دراز تک وہ قید میں جو سفر ہوئے, لیکن وہ تدبیر کے ناکامی کے پیچھے جو حکمت ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑے کاز کے لیے پریپیئر کرا تھا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑے عہدے پر ایک بادشاہت پہ اللہ تعالیٰ ان کو فائز کرنا چاہ رہا تھا. وہ اپارچونٹی کو آنے میں جو ہے وقت تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ اپارچونٹی کے لیے ایک ان کی تدبیر کو فیل کی. تو ہمارے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تدبیروں کو اختیار کریں اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کریں, بھروسہ اللہ پر کریں. تدبیر کامیاب ہوئی تو یہ سمجھیے بہت اللہ کا شکر ادا کرے, تدبیر ناکام ہوئی یا فیل ہو گئی تو یہ سوچے کہ کوئی تو بھی الحمدللہ کہے کہ کوئی اللہ کی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چوائس کے اوپر اپنی چوائس کو پریفرنس دیا, مطلب اور obviously اللہ کی چوائس بہتر ہے. تو آپ جس طرح یوسف علیہ السلام کہ پہلی اگر تدبیر اختیار کی جاتی تو شاید جیل سے نکل دے, لیکن پہلی تدبیر کی ناکامی کا جو نتیجہ اینڈ میں ظاہر ہوا کہ ان کو جو مصر کی بادشاہت نصیب ہوئی. تو یہ ایک پورا جو ہے واقعے کا میں سمجھتا ہوں ایک ٹیک ہوم میسج ہے جو ہم کو لے کے جو ہے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو اور درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے, ہمیں تدبیروں کو اختیار کرنے اور اللہ پر توکل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.